अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज का हमारा पहला मौजू है नवाज शरीफ की वतन वापसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 10 सितंबर को तलब कर रखा है। उधर वफाकी काबीना भी नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि नवाज शरीफ वतन वापस ज़रूर आएंगे जब उनको डॉक्टर्स से इजाज़त मिल जाएगी। सवाल यह है कि अगर डॉक्टर्स को आने की इजाज़त नहीं देते तो कानून में कौन से रास्ते मौजूद हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन APC की तैयारियां कर रही है, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, नए वादे वईद भी किए जा रहे हैं। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, जानते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ सैयद सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ मौजूद होंगे अली सुल्तान, माहिर कानून है। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ मैं अली सुल्तान साहब से। अली सुल्तान साहब, आप मुझे ये बताइए कि कानून में क्या प्रोविज़न है कि क्या ऐसे शख्स को वापस लाया जा सकता है जिसके ख़िलाफ़ बेशतर मुकदमात हैं और वो हेल्थ की बिना पर इस हेल्थ कंडीशन पर जो है पाकिस्तान से बाहर इजाज़त के बाद जा चुके हैं। लॉ क्या कहता है इसके बारे में, उनको वापस लाने के बारे में? जी थैंक यू सबसे पहले फॉर हैविंग मी। देखिए, जो भी मैं एनालिसिस करूँगा ये स्ट्रिक्टली लीगल होगा और पॉलिटिकली न्यूट्रल होगा, और मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो कानूनी पहलू हैं इस केस के। सो आपका जो सवाल है वो ये है कि अब हम जो सिचुएशन है जिसमें नवाज शरीफ साहब जो कि एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं, जो कन्विक्टेड हैं, सेंटेंस हैं फ्रॉम अ पाकिस्तानी कोर्ट, और उनकी जो बेल की कंडीशंस थी वो अब मीट नहीं हो रही। सो प्रिमा फेसाई अंडर UK लॉ, क्योंकि इस वक्त वो UK के अंदर बेस्ड हैं, प्रिमा फेसाई अंडर UK लॉ ये एक एक्स्ट्राडाइटेबल सिचुएशन बनती है। लेकिन एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोसेस है। सो इवन अगर एक एक्स्ट्राडाइटेबल सिचुएशन है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो होगी हमारी ये नेसेसरीली सक्सेसफुल होगी। और मैं आपको वो प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये उसके अंदर क्या क्या पेचीदगियां हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को ओवरकम करने पड़ेंगे अगर उसने इस एक्सट्राडिशन। अली सुल्तान साहब, प्रोसेस की डिटेल में मैं जाता हूँ, मैं प्रोसेस की डिटेल में आपके साथ जाता हूँ। उससे पहले मैं सदाकत अली अब्बासी साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा। अब्बासी साहब, ये बताइए कि गवर्नमेंट एकदम से नवाज शरीफ को वापस लाने पर क्यों तुल गई है? वैसे तो अब अदालती फैसला भी सामने आ गया, वो कह रहे हैं कि 10 सितंबर से पहले नवाज शरीफ यहाँ पर हो, बट आप लोग एकदम से, आपको क्या हुआ इस गवर्नमेंट के फैसले से पहले? आप लोग क्यों तुल गए कि जो उनको फ़ौरन वापस लाया जाए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एकदम से कुछ नहीं हुआ। काबीना ने उनको 4 हफ्तों के लिए उनको इजाज़त दी थी, और इसलिए कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और खुदा न खास्ता उस वक्त ये ख़तरा था कि वो उनकी जान को कोई कुछ हो सकता है, अभी भी किसी लम्हे कुछ हो सकता है। उसके बाद वो जब वहाँ गए तो हमने देखा कि आज तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई, कोई उनका बाकायदा टेस्ट नहीं हुआ, कोई हुकूमत को कोई रिपोर्ट नहीं मिली। दरमियान में कोविड का एक भी प्रेशर आ गया तो थोड़ी सी यानी एक लिहाज से सबके दिल में था कि चले कोविड है तो शायद उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही। अब जब उनकी एक तस्वीर आती है जिसमें वो मतलब बड़े सेहतमंद होके सड़कों पे फिर रहे हैं लंदन की, तो ज़ाहिर है सबको सवाल होता है कि वो कोई एक्यूज़ नहीं है, कोई मुल्ज़म नहीं है, एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हर मुजरम के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। यहाँ एक मुजरम जिसको 20,000 की चोरी पे सज़ा हुई है वो तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ है, और एक मुजरम कौम का जिस पे अरबों खरबों के केस हैं वो बाहर सड़कों पे फिर रहा है, तो वो आपके निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक सवाल है। और उस पर मेरे ख्याल है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोड्यूस करके दोबारा जेल में बंद करवाया जाए। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं आज तो सियासी तौर पे वो क्या मजबूत नहीं हो जाएंगे मज़ीद? और देखें, ये उनको सियासत की वजह से ना लाना और ना लाने की बात नहीं है, ये तो कानूनी तकाजा है कि एक आदमी जो सज़ा याफ्ता है और उसको इंतहाई एक संगीन सूरत हाल में मुल्क से बाहर भेजा गया था, अब वो सूरत हाल संगीन नहीं है, लिहाजा वो आके अपने आप को अपने केसेस को फेस करें, दीगर जो केसेस हैं, और अपनी सज़ा भुगतें। वो आते हैं और उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो नहीं आते तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो सियासत की बात है, हम सियासत की बात नहीं कर रहे। मियाँ साहब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक मुजरम है, और मुजरम को कटहरे में खड़ा करना और उसको इंसाफ की अदालत के सामने प्रोड्यूस करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और तीसरी बात ये, वो हुकूमत की मेहरबानी से, हुकूमत की एक फेवर से यहाँ पे उनको हमदर्दी के तहत भेजा गया था,
تو ان کو واپس اسی طرح آ جانا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تو میرا خیال ہے شہباز شریف کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, اور شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی ہوئی ہے, اور جو ضمانتی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم سے بھی اور عدالت سے بھی کہ جب بھی میاں صاحب یعنی 4 ہفتوں کے بعد ان کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کو پیش کریں گے. اب ان کو وہ پیش کریں, اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے. وہ یہاں آئیں گے, یہاں تھے تو کیا کر لیا, وہ یہاں تو وہ بھاگ کے یہاں سے گئے, تو وہ یہاں آئیں یا نہ ہوں وہ ان کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے, بیکاز سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف صاحب کونسلر بھی نہیں بن سکتے. عباسی صاحب یہ بتائیے, اگر نواز شریف آج واپس نہیں آتے عدالتی حکم کے باوجود, تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں وہ اپنی فری ول سے نہیں گئے, وہ ایک معاہدہ کر کے گئے, اور اس معاہدے میں ایک ہی بات تھی کہ کچھ ایسے ٹیسٹ تھے جو ان کے یہاں نہیں ہو سکتے تھے, وہاں ہونے تھے. سر قطع کلامی معاف, اس معاہدے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ان کے ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں تو اگر ان کے ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے پھر کیا کریں گے آپ کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کیا. اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حکومت پنجاب کو اپنے علاج سے اپڈیٹ رکھیں گے, اور جو ہمارا یہاں پہ پنجاب حکومت کا بورڈ ہے وہ میاں صاحب کی کسی رپورٹ سے کنونس نہیں ہے, لہٰذا وہ اپنا پروسیڈ کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے, بیکاز یہ معاہدے میں یہ حصہ تھا کہ وہ اپنے علاج اور اپنے جو ان کی صحت کی اپڈیٹ ہے وہ حکومت کو اور عدالت کو دیں گے. تو حکومت ہی ضامن تھی, حکومت نے ہی بھیجا تھا, حکومت اس وقت کنونس تھی کہ ان کی صحت بہت خراب ہے. آج حکومت کنونس ہے کہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے, اور اگر وہ ایک سزا یافتہ مجرم کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا, ان کو سیاست کے لیے باہر نہیں بھیجا تھا, ان کو انتہائی ناگفتہ حالات میں ان کو علاج کرنے کے لیے بھیجا تھا. علاج بھی کوئی نہیں ہوا اور سیاست بھی وہ کر رہے ہیں, لہٰذا آئیں یہاں جیل میں بیٹھیں اور یہاں سے سیاست کریں. اچھا سر, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو نیب میں پیشی مریم کی ہوئی, جو ایک وہ ان کے بقول تو ایک پورا ایک ڈرامہ تھا, وہ کہتے ہیں یہ پتھر جو ہے وہ مریم نے شہباز شریف کی سیاست پر جو ہے وہ مارے ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو شہباز شریف کی سیاست ہے, نواز شریف کا معاملہ ایک طرف, ان کو واپس لائے جانے کا ایک مطلب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کے کیسز میں کوئی ریلیکسیشن ان کو ہو سکتی ہے؟ ویسے ان کے خلاف بڑے سیریس کیسز چل رہے ہیں جیسے آپ کے علم میں ہے, کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ریلیکسیشن جو ہے وہ برتی جائے, کوئی نیب کی جانب سے برتی جائے یا گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ریلیکسیشن برتی جائے, کوئی پیچ اپ کی, کوئی مڈ وے نکالنے کی کوئی آپشن ہے, کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں کرپشن میں کوئی مڈ وے نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون کے چپ ہونے سے اور ان کے ایک دم سے خاموش ہو جانے سے تو ایک پرسیپشن نکلتا ہے کہ شاید وہ کوئی NRO چاہتے ہیں. وہ کس سے چاہتے ہیں وہ یہی بتا سکتے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں لکھ کے 34 پوائنٹ دیے تھے کہ ہمارے لیے اگر آپ نیب کا قانون ختم کر دیں تو ہم آپ کو FATF میں سپورٹ کریں گے. لیکن یہ تو مسلم لیگ نون کے سپورٹر بتا سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ایک دم سے بولتے بولتے چپ کیوں ہو جاتی ہیں, شہباز شریف صاحب غائب کیوں ہو جاتے ہیں, میاں صاحب کیوں نہیں بولتے ہیں. یہ تو یہ ان کی ماضی ہے, یہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ NRO لے چکے ہیں. وہ NRO کی تلاش میں شاید وہ چپ رہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی ان سے نرمی برتے گی, تو وہ کوئی نرمی نہیں ہے. باقی شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں کی سیاست جو ہے وہ اپنے سپورٹر کے سامنے سوالیہ نشان ہے. جب وہ ایک دم بہت تنقید کرتے ہیں اور ایک دم 6 مہینے کے لیے کہیں چھپ جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ اندازہ نہیں ہے جی کہ پاکستان موقف آ گیا جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. موجود ہے سید صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بڑھتے ہیں ہم علی سلطان صاحب کی جانب. علی صاحب, آپ سے اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جس میں آپ ڈیٹیلڈ ہمیں پوائنٹس جو ہے وہ بتانے والے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ کنوکٹ کو واپس لانے کے لیے پروسیس, ڈیو پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. پلیز کائنڈلی سر. جی دیکھیں, اس میں جو قانونی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر کافی ممالک کے ساتھ برطانیہ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, یعنی کہ ان کے ایک بین الاقوامی معاہدے ہیں برطانیہ کے بہت سارے بیشتر ممالک کے ساتھ. اگر یہ معاہدہ ان پلیس ہو تو ایکسٹریڈیشن کا پروسیس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹریگر ہو سکتا ہے انڈر UK لا. لیکن کیونکہ پاکستان کے ساتھ برطانیہ کا کوئی اسپیسیفک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ کرنا پڑے گا پاکستانی گورنمنٹ کو, ہوم آفس جو یونائٹڈ کنگڈم کا ہے ان کے ساتھ. یہ ممکن ہے ایون اگر ممالک نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز جو ہے برطانیہ کے ساتھ وہ کنکلوڈ نہیں کی ہوئی, پھر بھی یہ ایڈ ہاک ارینجمنٹ جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ہوم آفس کے ساتھ یہ ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد
پھر جو ہوم سیکرٹری ہیں برطانیہ کی وہ جو ہے سرٹیفائی کریں گی کہ یہ ریکویسٹ جو ہے یہ موصول ہوئی ہے اور پریما فیسائے یہ ریکویسٹ برطانیہ کے قانون کے تحت، اور برطانیہ میں کون سا قانون ہے؟ برطانیہ میں ہے ایکسٹریڈیشن ایکٹ 2003 کا ہے، یہ 150 صفحوں کا قانون ہے، بڑا کمپلیکس ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں جو سیکشن پھر ریلیونٹ بنے گا ہمارے لیے، کیونکہ ہم ایک آؤٹ سائڈ آف یورپین یونین ملک ہیں، تو ایک کیٹیگری 2 ٹیریٹری کے اندر ہمارا کیس ڈیل ہو، اور وہ جو ہے وہ اس ایکسٹریڈیشن ایکٹ کا سیکشن پارٹ 2 ہے جو کہ اس سے ڈیل کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا صداقت علی عباسی صاحب. ان کے ساتھ موجود تھے علی سلطان صاحب. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسن افضل خان صاحب نے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. رانا صاحب، مائی کوشچن ٹو یو از نواز شریف کمنگ بیک ٹو پاکستان؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب اس وقت یو کے میں کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں گئے. نواز شریف صاحب اپنا علاج کرانے گئے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہسٹری اور ان کا جو ریکارڈ ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کلثوم نواز بی بی جو تھیں وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی بیٹی کو اور ان کو جو ہے ریسٹ کر دیا جائے گا، وہ واپس آئے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے وہ واپس آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تب اس حکومت کو پریشانی ہو جائے گی کہ یہ واپس کیوں آ رہے. تو یہ صرف ایک سیاسی جو ہے ان کا پلوئے ہے پی ٹی آئی کا، کہ جب ان کو کچھ اور نہیں سمجھ آتی تو یہ اپوزیشن تھریشنگ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، مجھے رانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے ہیلتھ بیسس پر ان کی خراب ہیلتھ کی وجہ سے پاکستان سے باہر علاج کے لیے جانے کا کہا، جس کی شیورٹی بانڈز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے سبمٹ کرائے. تو اس نیریٹو کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ یہ جو نیریٹو ہے جو یہ گورنمنٹ بار بار اس کو لے کے آتی ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، دیکھیں اس کا فیصلہ سب سے پہلے تو ڈاکٹرز نے کرنا ہے، اور ڈاکٹرز نے ہی ان کو کہا ہے کہ آپ کے لیے تھوڑی بہت واک کرنا ضروری ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں ڈاکٹرز یہ تجویز کرتے ہیں مریض کو کہ وہ واک کریں. تو واک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بظاہر اپیئر نہیں کر رہی ہوتی. بیمار بندے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہو تو وہ بیمار ہے، اندر بہت ساری خرابی ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی. تو نواز شریف پہلے تو صحت یاب نہیں ہوئے، ان کے ہارٹ کا ابھی بھی بہت میجر مسئلہ ہے اور ان کو سرجری ریکوائرڈ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہو گیا. دوسری آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پہ متحرک ہو گئے ہیں اور وہاں انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، تو یہ غلط ہے. نواز شریف صاحب نے کسی قسم کی سوائے 1-2 کال تو ان کو ریسیو ہوئی اور انہوں نے بات چیت کی، وہ بھی میرے خیال سے مولانا صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ بھی صحت کے اوپر ان کی انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں اور کیا نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب اپنا پیورلی وہاں علاج کرا رہے ہیں، سیاسی طور پہ وہ ایکٹیو نہیں ہوئے. تو رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ وہ پاکستان آ کے کیوں مزید علاج کنٹینیو نہیں کر سکتے؟ کیا ایسی دقت ہے؟ اگر آپ کسی بھی جو ہارٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، جس طرح ان کو سیورل چیزیں ہیں، تو ایک ڈاکٹر سے بندے کا جب علاج چل رہا ہوتا ہے تو اس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہی ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر طریقے سے علاج کرے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے یہاں دیکھا تھا کہ جب وہ پاکستان میں تھے اور وہ قید میں تھے تو بہت سارے ڈاکٹرز ان کا علاج کرنے سے کترا رہے تھے، وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، وہ اس رسک میں پڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ اور یہاں بھی جو مس مینجمنٹ ہوئی ان کی صحت کے ساتھ، انیشلی اگر ان کا پراپر کیئر ہو جاتی تو شاید ان کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی، لیکن وہ کیئر نہیں دی گئی اور ایک دم سے جب ان کے پلیٹلیٹس اتنے گر گئے تب یہ حکومت جاگی کہ او ہو یہ بات ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور یہ چیزیں جو ہے آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں. اور اس سیناریو کے اندر میں آپ کو یہ جو ہے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز ان کا علاج کرنے سے کترا رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ مدعا ان پہ نہ گرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈاکٹرز، وہ پرانے ڈاکٹرز ہیں، ان کے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ان کی ایک کمپلیکیشنز نہیں، بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں جہاں وہ علاج کرا رہے ہیں. یہ جو معاملہ ہے اوور آل نواز شریف صاحب کا، دیکھیں یہ صرف ایک سیاسی پلوئے ہے، سیاسی سرگرمی ہے جو پی ٹی آئی ہر تھوڑی دیر بعد اٹھا لیتی ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنی پرفارمنس کچھ نہیں ہوتی
تو یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے شور و شرابہ مچا دیتے ہیں. اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے شور و شرابہ مچا دیتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ایشورنس دی تھی, جو شیورٹی بانڈ دیا تھا ریٹن, جس کا شور شرابہ آپ نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا ہوگا کافی رہا, حکومتی ترجمان نے فیاض چوہان صاحب پنجاب کے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کتنے خطرات نظر آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی رکنیت کے حوالے سے؟ مجھے پرسنلی زیرو خطرات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ جب وہ لہرا رہے تھے وہ ایفیڈیوٹ, تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب ڈاکٹرز سمجھیں گے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو وہ ان کو اجازت دے دیں گے پاکستان واپس آنے کی. اس پوائنٹ کو وہ ایفیڈیوٹ کے اندر, یہ بڑا ایک مین پوائنٹ ہے جس کو وہ مس کر رہے تھے. خالی ایفیڈیوٹ پہ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, آج بھی وہ ویلڈ ہے, اور اس کے اوپر وہ جو شکیں لکھی ہوئی ہیں ان کو جب آپ ڈیٹیل میں گو تھرو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کتنی دیر جو ہے وہ یو کے رہیں گے, کب وہ سفر کریں گے, کب. یہ بات ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ نواز شریف صاحب کتنی دیر یو کے رہیں گے, ان کی صحت کے حوالے سے حتمی فیصلہ ڈاکٹرز کی ہوگی. اور یہی بات جو ہے وہ بانڈ کے اندر, جو شیورٹی بانڈ جو اگریمنٹ ہے گورنمنٹ کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان ہوا, اس میں یہ بات لکھی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے رانا احسن افضل صاحب, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے جانے بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اگلی خبر کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا ہمارا دوسرا موضوع مہنگائی. حکومتی معاشی ماہرین معیشت کے استحکام کے لیے کوشاں ہیں. انہیں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کو تو ضرور مطمئن کرنا ہے, ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ٹیکس چوری روکنی ہے, گردشی قرضے کم کرنے ہیں, برآمدات کو بڑھانا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرنا ہے. مگر عام شخص ان حکومتی داؤ پیچوں کو نہیں سمجھتا. اس کی فقط غرض دو وقت کی روٹی ہے. ضروریات زندگی, خوراک, بجلی, گیس, پیٹرول, سبزیاں وغیرہ, اور ان کی قیمتوں میں اضافہ اس کے لیے درد سر ہے. دو وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ اس کا گزر بسر عزت کے ساتھ ہو جائے, یہی وہ چاہتا ہے. عام شخص جو 8, 10, 15 ہزار روپے کماتا ہے, اس کی جیب پر جب چند 100 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی مشکلات پیدا کر دے گا. اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ حکومت کی معاشی پالیسیز کیا ہیں اور مہنگا جن قابو میں ہے یا قابو سے باہر ہے. لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے عوام کی رائے کہ وہ مہنگائی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ایک نظر دیکھیں. بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو ہم نے بہت اچھا سمجھا تھا. میں نے تو ان کو نعرہ بھی بنایا تھا کہ جب آئے گا جب عمران خان, سستا ہوگا ہر کھانے پینے کا سامان, بدلے گا پاکستان. مہنگائی کا جو ہے 300 گنا بڑھ گئی ہے ان 2 سالوں میں, اور آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے مہنگائی رکنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. ہمارے گھر میں سب نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا, لیکن ہر چیز کی پرائز اتنی زیادہ ہو گئی ہے, یعنی کہ جتنی اگر کم تھی تو ڈبل ہو گئی ہے اس کی. جب ہم اپنے ایکسٹرنل افیئرز کو نا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے نا تو انٹرنلی تھوڑی سی ہمیں تکلیفیں جو ہیں وہ اٹھانا پڑیں گی. خان صاحب نے اس میں نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو ایکسٹرنل پاکستان کی پوزیشننگ تھی ورلڈ کے اندر, آئی آر کے اندر, اس کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے. آئی آر افیئرز جو تھے وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑی سی توجہ, یہ جو غریب عوام ہے, جو نیچے والا طبقہ ہے بالکل, جو کہ پاورٹی کے لیول سے لو آتے ہیں, لائن سے لو آتے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ہر حکومت آتی ہے, ہر چیز بڑھتی ہے, نہ کہ کم ہوتی ہے. اب لوگ پہلے مشرف کو گالیاں دیتے تھے, اب لوگ کہتے ہیں جی مشرف کے دور سے کمپیئر کرتے ہیں عمران خان کو کہ مشرف کے دور میں آٹا یہ تھا, چینی یہ تھی. پھر یعنی کہ ابھی عمران خان جائے گا, پھر اسے گالیاں پڑے گی, نیکسٹ پرسن آئے گا, پھر عمران خان اچھا ہو جائے گا. نہیں, مہنگائی پہ تو کنٹرول کچھ بھی نہیں کیا. آپ خود پرائسز دیکھ لیں. عوامی رائے ہم نے جانی. زیادہ تر بیشتر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ ابھی تک ناکام ہے. وہ روزمرہ کے معاملات میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے ٹیکل کر رہے ہیں, لیکن چیزیں بہت سارے لوگوں کے بس سے باہر ہو رہی ہیں جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ڈاکٹر اکمل حسین اور نسیم بیگ صاحب نے. دونوں معیشت پر اچھی جو گرپ رکھتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں ڈاکٹر اکمل حسین صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, سر یہ بتائیے گا, مختصر سوال ہے میرا, عام شخص کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ جی, یہ 3 اقدام کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ میں عرض کر دوں کہ جو غریب طبقہ ہے وہ ایک شکنجے میں اس وقت پھنسا ہوا ہے. جی. ایک طرف تو
کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں جیسے آپ نے عوام سے سنا. اور دوسرا یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی حکومت کی کنٹریکشنری پالیسی کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک گھرانے میں جہاں 2 لوگ پہلے روزگار کما رہے تھے اب ایک کما رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئی ہے ساری فیملی, اور ایسے وقت پہ گئی ہے جب کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے جی. تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو معاشی پالیسی ہے جی, وہ اس کے 3 عنصر ہو سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو فکس پرائس, لو پرائس کے اوپر, سبسیڈائز پرائس کے اوپر ہر غریب فیملی کو اویلیبل کیا جائے. ان کو ایک کارڈ دے دیا جائے, وہ CNIC کے ڈیٹے سے دیکھ لیں کہ جی جو ہماری غریب فیملیز ہیں, سب تقریباً آدھی پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے جا چکی ہے. تو اس پاپولیشن کو کارڈ ایشو کریں تاکہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ایک سبسیڈائز پرائس کے اوپر مل سکیں. پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صحت کے اوپر بڑا خرچہ ہوتا ہے لوگوں کا, اور اس کی وجہ سے بھی غربت کی سطح سے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں جو مارجن کے اوپر ہے. تو اس لیے حکومت, یہ وقت ہے جب کہ حکومت کو اناؤنس کرنا چاہیے یونیورسل پروویژن آف ہیلتھ کیئر. بڑی دیر سے میں کہہ رہا ہوں, حکومت نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ فرنٹیئر پروونس میں میڈیکل انشورنس ہر شخص کے لیے دیے ہیں, انشور کیے. یہ باقی صوبوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. سر یہ بتائیے گا بیگ صاحب کہ ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ اوگرا کی جانب سے سمری پیش کی گئی وزیر اعظم کو کہ جی پیٹرول جو ہے اس کی پرائس, پیٹرولیم پرائس جو ہے اس کو انکریز کیا جائے, جس کو پرائم منسٹر نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی لوگوں کے اوپر. یہ بات اپنی جگہ درست, لیکن کیا جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے انفلیشن, جو اسپائک ابھی چل رہا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ عام بندہ اس سے کتنا متاثر ہے اور اس سے باہر کیسے آ سکتا ہے, اور کیا گورنمنٹ کے پاس عام لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کے علاوہ کوئی اور رستہ, کوئی اور چارہ موجود ہے یا نہیں ہے, یا ان کو ٹیکس نیٹ بڑھانے پر مزید غور و غوص کرنا چاہیے یا مزید فورس کا یوز کرنا چاہیے؟ جی پہلی چیز تو میں یہ کہہ لوں کہ ڈاکٹر اکبر اکانومسٹ ہے, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں تو ایک فائنینس پروفیشنل ہوں, انڈسٹری کا بندہ ہوں. تو پہلی بات یہ کر لیں جو مہنگائی ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو, جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی, جو بیسکلی فوڈ انفلیشن ہے وہ ہے, پھر یہ اسکولنگ کی بات کی, یہ سب چیزیں ہیں. میرا اپنے نظر میں یہ ہر چیز کو سبسیڈائز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں ابیوز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو آج کل زیادہ اب ایک لوگ کہہ رہے ہیں یونیورسل بیسک انکم, جو ایک حد تک ہمارے ہاں ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس جس کا نام ہے, اس کو زیادہ بڑھائیں. تعلیم کے لیے ضرور 30 سے 40 لاکھ بچہ جو اسکول گوئنگ ایج کا ہے وہ اسکولوں میں ہے ہی نہیں, تو کووڈ سے پہلے بھی نہیں تھا. اور بہت سے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, جو ان کو نوکریوں وغیرہ پہ لگا دیتے ہیں کہ گھر میں آمدنی آ جائے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ریپلیسمنٹ انکم دینی ہوگی ان کے والدین کو, فیملیز کو, تاکہ وہ بچہ اسکول جا سکے, اور وہ جو دو پیسے کما کے لا رہا تھا اس کی غرض اس کو ہم اسکول سے باہر نہ رکھیں. تو یہ تو چیز ہو گئی. دوسری سائڈ آپ نے جو ٹیکس کی بات کی, ٹیکس کا ہمارا نظام خراب ہے, غلط ہے. وہ ایک تو بہت زیادہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز لیتے ہیں, اور جو جن سے ڈائریکٹ لیتے ہیں انہیں کے اوپر بوجھ ڈالتے جاتے ہیں, باقی جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان سے لے نہیں پاتے ہیں. تو یہ تو پورا نظام مطلب صحیح کرنے کا ہے. لوگوں کو ضرور جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان سے لیں, لیکن جو کرنٹ عملہ ہے FBR کا وہ نہیں لے پائے گا, کیونکہ وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے. تو آپ اس کو نہیں سدھار سکتے ہیں, آپ کو زیادہ آٹومیشن پہ جانا ہوگا, اور یہ ٹیکس پیئر کو ایک عزت بھی دینی ہوگی تاکہ وہ خام میں اس کے پیچھے نہ پڑے نہ. لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے خوف زدہ اس لیے نہیں ہے کہ ٹیکس دینا پڑے گا, وہ ٹیکس لینے والا جو آتا ہے اس سے خوف زدہ ہے. تو یہ جب تک ہم ریزالو نہیں کریں گے
یہ ریزالو مطلب ہم جتنا بھی کر لیں. پھر ظاہر ہے یہ کووڈ وغیرہ کی وجہ سے اس سے پہلے بھی اکانومی ڈاؤن ہونے شروع ہو گئی تھی. آپ ٹیکس کس سے لیں گے؟ کوئی کمائے گا تو ٹیکس لیں گے نا. تو مطلب ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے, مد نظر رکھنا ہے. یہ صرف ون سائیڈڈ سمپل سولوشنز نہیں ہیں. ایک اوور آل آپ کو ٹیکس نظام کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. یہ اتنا آسان کام نہیں. بیگ صاحب آپ یہ دیکھیے, ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, جو لینڈ لارڈز ہیں, جو کئی ہزار زمینوں کے مربوں کے مالک ہیں, وہ ایگریکلچر ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, اور وہ مستثنا ہیں کہ وہ ویلتھ ٹیکس دیں, یا وہ مستثنا ہے کہ وہ اس لیول کا ٹیکس دیں جس لیول کا آپ اور میں دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے قانون میں کیا سکم نہیں ہے؟ ٹیکس تو کسی پر بھی لاگو نہیں ہے میری نظر میں. ہونا چاہیے کچھ ایک حد تک, لیکن وہ انکم ٹیکس ان کو نہیں لگتا ہے کیونکہ ہمارے انکم ٹیکس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. پروونسز کو جو ہماری یہ این ایس سی ایوارڈ کے ذریعے جو پیسہ مل جاتا ہے اس وقت اس طرح کا سٹرکچر ہے, تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ جا کے ایگریکلچر سائڈ سے انکم ٹیکس کلیکٹ کریں. تو یہ ایک وشیس سائیکل میں ہم پھنسے میں. اگین ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا اپنی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کو اور ٹیکس کے نظام کو. تو یہ کوئی سمپلسٹک سولوشن میری نظر میں, یہ سب بیٹھ کر سر جوڑ کے بیٹھیں گے. اور ایک تو پھر دوسری سائڈ بھی ہے کہ ہم خرچتے کہاں ہیں. پیسہ ضائع بھی تو بہت کرتی ہے نا حکومت, تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ صرف ٹیکس کلیکٹ کرنے کی بات کریں اور پیسہ ضائع کرتے رہیں تو ظاہر ہے ایز اے ٹیکس پیئر مجھے بھی تکلیف ہوگی. تو ہر چیز کو ایڈریس کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ڈاکٹر اکمل صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس پریویس گورنمنٹس بہت سارے قرضے چھوڑ کے گئیں, بہت زیادہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر انہوں نے قرضے لیے, اور دیوالیہ ملک ہو چکا ہے, ہمارے خزانے خالی ہیں, ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ نے پاور میں آنے سے پہلے بہت سارے وعدے وعید کیے, لیکن ان کو وہ تمام کچھ کرنا پڑا جو شاید ان کے منشور یا ان کے اسٹیٹمنٹس یا ان کے وعدوں کے خلاف تھا. ان کو دوسرے ممالک میں جانا پڑا, کشکول اٹھانا پڑا, ٹیکس نیٹ کو خاص خاطر خواہ نہیں بڑھا سکے, لیکن عام جو سیلریڈ پرسن ہے اس پہ ٹیکس کو انہوں نے اطلاق مزید کیا, مزید بڑھا. وہ جب عمران خان کی گورنمنٹ پاور میں آئی تو آنے کے فوراً بعد انہوں نے ریٹریو کیا اس ٹیکس کو جو پریویس گورنمنٹ ہولڈ کر کے گئی تھی. سو مائی کوشچن از سر کہ عام شخص جو سیلریڈ پرسن ہے, جو انکم ٹیکس پے کر رہا ہے, کیا یہ اسی سے ہی مزید کلیکشنز کی جائیں گی, یا اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوئی ایکسپورٹ کی طرف دھیان دیا جائے گا, کوئی پاکستانی پروڈکٹس کو پاکستان سے باہر بھیجا جائے گا, اس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا؟ کن چیزوں کو, کن سٹیپس کو کرنے کی امیجیٹ ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ کچھ انفلیشن یا کچھ سپائک کے اندر کمی آئے؟ جی حکومت کے پاس جو اس وقت جو وہ صحیح کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی ایکیوٹ ریسورس کنسٹرینٹ ہے, اور وہ ان کو روک رہی ہے بہبود کے کام کرنے کے لیے سے. اب اس کا ایک جو بنیادی طریقہ ہے اور یہ جلدی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ تقریباً 55% جو حکومت کی ریونیو ہے, ٹیکس ریونیو آپ اور میں جو ٹیکس دیتے ہیں, اس کی 55% جو حصہ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کے اوپر جا رہا ہے. تو اب اس کو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس پیسہ جو 55% ضائع جا رہا ہے یا ٹیکس سروسنگ پہ جا رہا ہے اس کو بچائیں. کس طرح بچائیں؟ وہ یہ کہ آپ کی جو ٹوٹل ڈیٹ سٹاک ہے جو اس وقت میرے خیال $120 ارب پہ $125 ارب پہ پہنچ گئی ہے, اس کو آپ واپس کریں, اس کو اپنی ڈیٹ کی ریٹائرمنٹ کریں. اور ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا آفٹر ہم کوئی اس لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے غریب ملک نہیں ہے, فائنینس کے لحاظ سے غریب ہیں, مگر وسائل ہمارے پاس ہیں. ہماری جو بڑے بڑے شہروں کے اندر بہت سی زمینیں ہیں جو حکومت کی ملکیت میں ہیں اور وہ ضائع ہو جا رہی ہیں. وہ یہاں تو ویسے پڑی ہوئی ہیں, یہاں پرانے زمانے کے دفاتر بنے ہوئے, کوئی وہاں سے آمدن نہیں آ رہی. تو ان جو حکومت کی بڑے شہروں میں کی جگہوں پہ جو زمینیں ہیں جو کہ اربوں ڈالرز کی زمینیں ہیں, ان کو وہ لیز آؤٹ کریں. یہ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, پراپرٹی ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, امریکہ کے اندر ہیں, یورپ کے اندر ہیں, ان کو لیز آؤٹ کریں. اور وہ جو لیز کا پیسہ ہے اس سے آپ یہ اپنی ڈیٹ کو ریٹائر کریں. جب ڈیٹ کو ریٹائر کر دیں گے تو آپ کا 55% حصہ جو ٹیکس کا ہے, جو
डेट सर्विसिंग में जा रहा है वो बच जाएगा। अब देखें ना, ये कहना कि जी पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते, ये बिल्कुल गलत है। आई थिंक वी आर प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मसला सिर्फ ये है कि जिस तरह न्याज साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो ज्यादातर टैक्स हम दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो दरमियाने और गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर निस्बतन टैक्स का भार ज्यादा पड़ रहा है निस्बतन के अमीर लोगों के। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये भी तो हुकूमत उससे तकरीबन 75% ही जो हुकूमत की टैक्स की आमदनी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रही है। तो ये कहना कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, हर चाहे आप माचिस खरीदें या पेट्रोल खरीदें या कपड़े खरीदें आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको उनकी वजन कम करना चाहिए पूरी मईशत के अंदर और डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए। जैसे न्याज साहब ने कहा, ऐसे लोगों को टैक्स नेट में लेके आए जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो उनसे टैक्स लिए जाएं, उनकी वेल्थ जो है उसको और जो वो खर्चते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं और उसके बुनियाद के ऊपर उनको आप प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स लगा सकते हैं उन लोगों के ऊपर। तो जी बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। बेग साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी जानिब आता हूँ, नसीम बेग साहब की जानिब। सर ये बताइएगा कि जिस तरह डॉक्टर अकमल साहब भी कह रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाना चाहिए और उन लोगों की तरफ आएँ जो जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ना कि सिर्फ आप उन्हीं से इनडायरेक्ट टैक्स लें जो आम शहरी है। टैक्स नेट सर कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए, क्या एक्शन है जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि वो टैक्स नेट बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर बने? देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो टैक्स फाइलर बनने से जो बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे टैक्स फाइलर्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे फाइलर्स हैं, जो ज़्यादातर फाइलर नहीं है। और जाहिर है जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तो एग्जेम्पशन दे रखी है आपने। ट्रेडिंग कम्युनिटी जिसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स भी हैं वो टैक्स नेट में नहीं आते हैं, खौफजदा हैं टैक्स मैन से। टैक्स जो कलेक्ट करने आता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन करता है। तो आपको ये देखना है कि टैक्स रेट मुनासिब होना चाहिए कि लोग टैक्स देने से ना घबराएं। और अभी भी मैं समझता हूँ ज़्यादा लोग टैक्स देने से नहीं घबराते हैं, टैक्स मैन की एक्सटॉर्शन के मेथड से घबराते हैं जो आपकी जान अजाब कर देते हैं। तो वो जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे और साथ साथ में गवर्नमेंट की जो फजूल खर्ची है वो ठीक है, डेट सर्विस है और वो बिल्कुल अपनी रियल एस्टेट बेच के लीज करके जिस तरह भी पे ऑफ कर दें, लेकिन उसके अलावा भी फजूल खर्ची है जो लोगों की नज़र में होती है, तो वो भी आपको एड्रेस करना है। इसको सिर्फ आप जो वेल्दी है, मेरी नज़र में वेल्थ टैक्स भी ज़रूरी है। ठीक, अगर आपने जो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है या वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, आपकी इनकम डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, शुरू से है, उसको हमने आज तक एड्रेस नहीं किया। एक ज़माने में थोड़ा सा टोकन वेल्थ टैक्स ले आए थे, हटा दिया। एक हमारे यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स था, हटा दिया। तो हम जब तक ये इस टाइप की थिंकिंग से नहीं हटेंगे और चंद लोगों को जो इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल सही है, कम से कम 75% टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट है। उसके अलावा फिर आपके जो वेल्फेयर क्लास है, बिजनेसेस वगैरह में जो इंडस्ट्रीज हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, उनको आपने कुछ नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी दे रहे हैं। जो लोग छुपाने की कोशिश करें, हाँ पहले एक रास्ता खोल रखा था ये फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस का, वो जिसमें आपको नो क्वेश्चंस आस्क्ड थे, वो शुक्र है उसको बंद किया उस रास्ते को। तो अब फोकस करें ट्रेडिंग कम्युनिटी को टैक्स नेट पे लाने के लिए, प्रोवाइडिंग देम इम्यूनिटी फ्रॉम हैरेसमेंट। इम्यूनिटी कैसे आएगी? आप ये टैक्स अमले को, टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको किसी और जॉब में लगा। जी सर, बेग साहब आपका पॉइंट आ गया। टैक्स एक्सटॉर्शन जो है उसका कल्चर खत्म चाहिए, डेट जो है उसको कम होना चाहिए, वेल्थ टैक्स जैसे या ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे उन लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जा सके जो टैक्स फाइल करने से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो आते हैं उन लोगों से परेशान हैं। हमने इससे पहले अवाम की राय जानी और ये हमने मुख्तलिफ शहरों से राय जानी, आज की हमने राय ली जिसमें आज भी लोगों का ये कहना था कि वो परेशान हैं, उनका रोज़मर्रा के मामलात महंगाई की वजह से बिल्कुल ख़राब हैं। जो उन्होंने उम्मीद लगाई थी इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट से महंगाई को लेके, वो उससे मायूस हैं।
परेशान हैं, लेकिन वो ये उम्मीद भी रखते हैं कि चीज़ों में बेहतरी आएगी, बदलाव आएगा। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे डॉक्टर अकमल हुसैन साहब, ज्वाइन उनके साथ हमें किया था नसीम बेग साहब ने। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।